मुअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, चंद गुज़ारिशात कदर तफसील से आपके सामने रखनी थी, लेकिन वक़्त की किल्लत है और आगे भी एक प्रोग्राम है, तो इख्तिसार के साथ चंद नुकात आपके सामने रखूंगा। रब नवाज ताहिर साहिब की बात को आगे बढ़ाते हुए जो पहली बात उन्होंने की कि नबियों का गिरोह वो है जिसको अल्लाह ने मुंतहिब किया, तो ये सही हदीस के अल्फाज हैं कि आलम अरवाह में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मखलूकात में से इंसानों के सबसे मुकद्दस दिलों को टटोला, जिनको सबसे पकीदा पाया उनके सरों के ऊपर नबूवत का ताज रख दिया, और उन नबूवत के ताज रखने वाले दिलों में से सबसे पकीदा और मुतहर जिसको पाया उसके सर के ऊपर ताज खत्म नबूवत को सजा दिया। और इन नबियों की पूरी फरिश्त के बाद इंसानों में से सबसे मोहतरम, सबसे मुत्तकी, सबसे ताहिर, सबसे मुतहर दिलों को टटोला। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, किसी को मेरा सहाबी बना दिया, किसी को मेरा वजीर बना दिया, किसी को मेरा मुशीर बना दिया, किसी को मेरा सुसर बना दिया, किसी को मेरा दमाद बना दिया। ये इजमाए अहले सुन्नत है कि कोई बंदा मेहनत करके ना नबूवत पा सकता है और ना मेहनत करके सहाबियत के दर्जे पे पहुंच सकता है। और दूसरी बात जो वो समझाना चाहते थे कि महफूज हैं, इसकी अगर एग्जैक्ट ट्रांसलेशन मुहद्दिसीन की जुबान से की जाए तो वो मासूम अनिल खता नहीं है, लेकिन मगफूर अनिल खता है। मगफूर अनिल खता है, गलती होगी जमीन की पुष्ट के ऊपर चलते हुए। ये सहाबा कायनात की वो वाहिद जमात है, अल्लाहु अकबर। एक उस्ताद जिसके सारे शागिर्द कल क़यामत के दिन पास हो जाएंगे, वो रसूलुल्लाह की जात है। ये वाहिद जमात है, ये वाहिद जमात है। जन्नती जब जन्नत में चले जाएंगे ना, बड़ी लंबी हदीस है, हूरें मिलेंगी, गिलमान मिलेंगे, शरबत मिलेंगे, शराबे तहूर मिलेगी, दूध मिलेगा, शहद मिलेगा, हर चीज मिल जाएगी। अल्लाह पूछेगा कि साल में अल्लाह इतनी नेमतें मिली, फला मिला, फला मिला, अभी एक नेमत बाकी है। अल्लाह वो क्या नेमत है? व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर। अल्लाह कहेगा ये नेमत अभी बाकी थी कि मैं तुमसे राजी हो गया। जिस तरह तुम्हारे बाप आदम से कभी नाराज होकर उसको जन्नत से निकाला था, आदम के बेटो जो तुम जन्नत में दाखिल हो चुके हो, आज तुमसे राजी हो गया और तुम्हें कभी जन्नत से नहीं निकालूंगा। सारे जन्नती सजदे में पड़ जाएंगे। अल्लाह इस नेमत ने तो सारी साबका नेमतों को हेज करके रख दिया। जरा गौर कीजिए, वो नेमत जो जन्नतियों को सारी नेमतों के बाद मिलनी है, कायनात का एक तबका है, कायनात का एक गिरोह है जो इस जमीन की पुष्ट के ऊपर चलता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमान से कहता है कि रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। अल्लाह उनके ऊपर राजी हो गया जमीन की पुष्ट के ऊपर चलते हुए। और बाद लोग उनसे राजी ना हो सके। अल्लाह तो राजी हुआ, लेकिन बाद कम ज़र्फ लोग उनसे राजी न हुए। और आज मुझे दुख है, अफसोस है, मैं दिवाल आया, दिवाल बाबा गुलजमान और हैदर जमान के जो वारिस है उनसे मुलाकात हुई। उससे पहले मुझे रात को इतला मिल चुकी हुई थी कि यहाँ पे एक फितना और फसाद 10 बरस से एक मुत्तफिका मुआहदा फरीकैन के माबैन, दोनों फरीकैन कानून को मान रहे, आइन को मान रहे, दस्तूर को मान रहे, अपने अपने हदूद के अंदर रहकर काम कर रहे हैं। दोनों फरीकैन अमन चाहते हैं। हम यहाँ पे आए, हम भी अमन चाहते हैं, हम भी फिरका वरीयत पाकिस्तान को शाम और लिबिया नहीं बनाना चाहते, लेकिन ये अमन सहाबा की तौहीन के ऊपर नहीं चाहते। ये अमन अहले हदीस और अहले सुन्नत, देवबंदी और अहले हदीस जवानों के तशद्दुद की सूरत में नहीं चाहते। एक इंतजामिया का बंदा उठे, अहले सुन्नत नौजवानों के ऊपर लाठी चार्ज का हुक्म कर दे। वजह क्या? उन्होंने कानून हाथ में लिया, क्या उन्होंने आइन हाथ में लिया? अहले सुन्नत के नुमाइंदा होने की हैसियत से, जैसे रब नवाज साहब कह के गए, मैं इससे भी बड़ी बात कहता हूं, सुनो, दावा करता हूं, इरादा करता हूं, वादा करता हूं, एजेंसियों से कहता हूं, इदारों से कहता हूं, नोट करें, अल्लाह की कसम, अगर कोई अहले हदीस, कोई अहले सुन्नत किसी अहले बैत की तौहीन करे, उसकी जुबान को काट डाला जाए।
جائے. اگر کوئی اس کے علاوہ کسی صحابی کی توہین کرے تو پھر ہم بھی تو حق بجانا ہے یہ مقدمہ لڑنے کے لیے کہ اس کی زبان کو بھی کاٹ ڈالا جائے. جس نے توہین کرنی نہیں. میں اس سے بھی بڑی بات کہنا چاہتا ہوں, ہماری طرف سے اہل بیت کی توہین کے اوپر اگر تم سزائے موت کا بل بھی بنا دو ہمیں منظور ہے کہ نہیں, لیکن اس کے بدلے میں ہم تم سے صرف یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے صحابہ کی توہین کا بھی جو قانون ہے اس کو نافذ کر دیا جائے. یہاں کے دیوال کے پرامن لوگوں نے احتجاج بھی کیسا, سڑک پہ بیٹھے ہوئے پرامن بیٹھے ہوئے, اس کے اوپر انتظامیہ کا ایک شخص آئے لاٹھی چارج کا حکم دے دے, اور پھر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امن و امان برقرار رہ جائے گا, ان نوجوانوں کے اوپر پرچہ کاٹا جائے گا, تو آج آپ سے یہ وعدہ لینا ہے, یہ میرا بوڑھا نوجوان بابا گل زمان, آپ کو کیا پتا حیدر زمان صاحب کی علامہ شہید کے ساتھ کیا رفاقت تھی, ان کی ہمارے ساتھ کیا وابستگی ہے. آپ نے آج وعدہ کرنا مولانا فضل الرحمان مدنیوں, افتخار بھائیوں, بابا گل زمانوں, یہاں کی جمعیت اہل حدیث کی قیادت ہو, اہل سنت والجماعت کی قیادت ہو, اگر ان نوجوانوں کے خلاف غیر آئینی غیر قانونی FIR کو کاٹا جائے گا تو بابا جی اگر حکم دیں گے احتجاج کے لیے نکلو گے, وعدہ کرتے ہو نکلو گے. ان دو نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, علامہ صاحب قدم بڑھاؤ, علامہ صاحب قدم بڑھاؤ. ہم نے پرامن احتجاجات کیے, ہم نے آج تک کبھی گملہ نہیں توڑا, ہم نے کبھی لاٹھی نہیں چلائی, ہم نے کبھی گولی کی سیاست نہیں کی. ہم بیلٹ کی سیاست کرنے والے ہیں, ہم بلٹ کی سیاست کرنے والے نہیں ہیں. ہم امن چاہتے ہیں. ہمارا مطالبہ کیا, امن نافذ کیا جائے. اگر دونوں فریقین آپس میں نہیں لڑ رہے, آپس میں نہیں جھگڑ رہے, دونوں کا ایک امن کا معاہدہ, ایک تیسرا فریق اٹھ کے شرارت کرتا ہے اور آپ کے نوجوانوں کو ان کے خلاف FIR کاٹنے کی کوشش کرتا ہے, تو آپ کا آئینی اور قانونی حق کہ آپ پرامن احتجاج کو قانون ہاتھ میں کبھی نہیں لینا چاہیے. میں اپنے نوجوانوں کو ہمیشہ یہ تلقین کرتا ہوں, لیکن دکھ ہوتا ہے نا پھر آج پھر بندہ دل سے یہ آواز نکلتی ہے کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنے والے جب توہین کرتے ہیں ان کے خلاف مقدمہ درج ہوتا ہے کس طرح, احتجاج کر کے, روڈوں کو بلاک کر کے. ان کی گرفتاریاں کیسے ہوتی ہیں, وہ توقیر گیلانی نے بکواس کی, اس کے علاوہ مقدمہ درج ہوا, ابھی تک گرفتار نہیں ہوا. یاسین قادری نے توہین کی, ابھی تک گرفتار کیسے ہوگا, احتجاج سے ہوگا. اور اہل سنت کا کوئی نوجوان اٹھے, ٹک ٹاک کے اوپر ویڈیو بنائے, سوشل میڈیا کے اوپر سٹیٹس لگائے, واٹس ایپ کے اوپر کوئی بات لکھ دے, بغیر احتجاج اس کے خلاف مقدمات درج و نشر ہو جائے. کس وجہ سے یہ ٹرینڈ اس سال چلا, وہ یہ اس کو کہتے ہیں کہ لیول کرنا, برابر کرنا. جی دو طرفہ. اہل سنت کے ذمہ دار اسٹیج سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت کا کوئی شخص اگر اہل بیت کی توہین کرے, اس کو چاہے سزائے موت دے دو, چاہے اس کی زبان کاٹ دو. پھر آپ یہ توقع رکھتے ہیں ہم نے کبھی گستاخی کرنی؟ جن لوگوں نے گستاخی کرنی ہے وہ اس قانون کے خلاف ہوتے ہیں. جن لوگوں نے گستاخی کرنی نہیں ان کو قانون کیا کہتا ہے؟ ایک بندے نے کسی صحابی کی توہین کرنی ہی نہیں, کیا اس کو یہ اس بات کی غرض ہے کہ اس کی سزا 10 سال کیوں ہو گئی, اس کی سزائے موت کی ہوگی, اس نے کرنی نہیں, تو اس کے اوپر کوئی حرج بھی نہیں ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا, یہ صحابہ کے ایمان کا دفاع, اور میں وادی دیوال میں آپ لوگوں سے ایک مرتبہ یہ نعرہ بھی اس وادی میں گونج پیدا کروانا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ شمع رسالت کے پروانوں کے دیوانے ہیں, شمع رسالت کے پروانوں کے دیوانے ہیں. مجھے بتائیے مفلحون قرآن میں کون ہے, اور محتدون کون ہے, متقون کون ہے, صالحون کون ہے, غار کے ساتھی کون ہے, مزار کے ساتھی کون ہے, شمع رسالت کے پروانے کون ہے؟ تو پھر یہ غلغلہ مچ جانا چاہیے, صحابہ 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 صحابہ. اور صحابہ کی عزت اور نموز کے اوپر جب تک ہم زندہ ہیں کسی قسم کی آنچ کو آنے افسوس اور دکھ کی بات ہے. جی سیدنا امیر معاویہ جی کبار صحابہ میں شامل نہیں ہے, جی ان کے فضائل کی حدیثیں جی من گڑت ہے, جی ان کی فضائل کی حدیثیں بنو امیہ نے بنائی. ہوش کے ناہن لوگ وہ خود کو جو بڑے معتدل کہتے ہیں, معتدل شیعہ رہنما, انہوں نے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے پتا کیا کہا, یہ جو عاشورے کا روزہ یہ بنو امیہ نے ایجاد کیا,
یہ روضہ رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آ کے رکھا. پوچھا کس لیے رکھتی ہو؟ کہا حضرت موسیٰ کی قوم رکھتی ہے کہ اس دن موسیٰ کو فرعون سے نجات ملی. رسول اللہ نے رکھا اور کہا اگر میں زندہ رہا اگلے برس تک تو میں کس کا روضہ رکھوں گا؟ 9 کا روضہ رکھوں گا. روضہ کس نے رکھا؟ رسول اللہ نے. اس نے کیا کہا روضہ کون رکھواتا ہے؟ جی بنو امیہ. اگر تو وہ یہ دلیل پیش کرتا کہ رسول اللہ نے روضہ رکھا اس لیے کہ ان کے نواسے کی شہادت ہونی تھی، ان کو پہلے سے اطلاع تھی، تو پھر بھی کوئی لاجک بنتی، کوئی عقل اور منطق کی بات بنتی، لوگوں کے دماغ میں آتی. رسول اللہ رکھا کرتے تھے اس لیے کہ نواسے نے شہید ہونا. یہاں پہ وہ کہا کہ رسول اللہ نے تو رکھا ہی نہیں ہے، یہ روضہ بنو امیہ نے جا دیا. ہر روز بنو امیہ کے بارے میں ایک جہنم کا بیٹھا ہوا شیطان بکواس زبان درا دی. سیدنا امیر معاویہ کے یہ فضائل نہیں، صحیح حدیث ہے، صحیح الاسناد. اللہم اجعلہ ہادیا ومہدیا واہد بہ. اللہ اس کو ہادی بنا، اس کو مہدی بنا، اس کو ہدایت کا ذریعہ بنا. اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب. اللہ معاویہ کو حساب کتاب کا علم دے اور اس کو عذاب سے بچا. یہ رسول اللہ ایک ہی بندے کو بار بار دعائیں کیوں دے رہے ہیں؟ آپ نے کیا سوچا؟ آپ نے کبھی غور و فکر کیا کہ باقی صحابہ کے بارے میں دعائیں ہیں لیکن سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں پے در پہ جو دعائیں ہیں یہ کیوں ہیں؟ خود سیدنا امیر معاویہ بیان کرتے ہیں میں اور ابو ہریرہ رسول اللہ کے پیچھے تھے، لوٹا لے کے ایک دن وضو کروا رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غور سے میری طرف دیکھنے لگے، گویا وحی سے رسول اللہ کو اطلاع دی گئی اے معاویہ اگر تجھے حکومت دی گئی تو تو عدل کرنا، اگر تجھے حکومت دی گئی تو تقوی کو اختیار کرنا. گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی والی زبان رکھتے ہیں ان کو علم تھا کہ معاویہ کو خلافت ملنی ہے، اس لیے اس کے لیے دعائیں کر رہے اور صرف دعائیں نہیں کر رہے. سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں بکواس کرتے ہیں کہ فضیلت کی حدیث نہیں ہے. صحابہ سارے جنتی ہیں، سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. ہر صحابی کے لیے اللہ رب العزت نے جنت کا وعدہ کیا اور وعدہ کرتے ہوئے جو الفاظ کہے کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے حالت ایمان میں، جن آنکھوں نے حالت ایمان میں رسول اللہ کے چہرے کا دیدار کیا، چہرے کی زیارت کی، ان آنکھوں کے اوپر جہنم کی آگ حرام کر دی. اس طرح کے اعزاز صحابہ کو ملے. یہ سارے صحابہ کے بارے میں تو ان میں تو وہ شامل ہیں، لیکن اگر کسی کے ذہن میں کوئی اشکال رہتا ہے تو یہ بات یاد رکھے کہ سیدنا امیر معاویہ متعین جنتی بھی ہے. اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام بنت ملحان کے گھر آرام فرما رہے ہیں اور اچانک مسکراتے ہوئے، چہرے کے اوپر تبسم ہے، موتیوں جیسے دان چمک رہے. ام حرام بنت ملحان آپ کے بدلتے ہوئے چہرے کو دیکھتی ہیں، کہتی ہیں اے آقا کیا ماجرا ہوا؟ آپ تو نیند سے بیدار ہوئے، آپ خوش ہیں، آپ مسکرا رہے ہیں. آقا نے کہا ہاں میں نے اپنی امت کا ایک عظیم لشکر سمندر کے اوپر تختے ڈالتے ہوئے میدان جہاد پہ جاتے ہوئے دیکھا ہے، تو اے اللہ کے رسول اس میں مسکرانے کی کیا بات ہے؟ وہ پورے کا پورا لشکر اول تا آخر سارے کا سارا جنت میں داخل ہو جائے گا. ام حرام بنت ملحان کہتی ہیں اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کر دیجئے میں اس لشکر میں شامل ہو جاؤں. تو رسول اللہ نے کہا آپ اسی لشکر میں شامل ہوں گے. پھر سوئے، پھر اٹھے. حدیث کا اگلا ٹکڑا فلاں فلاں لشکر جنت میں داخل ہوگا، قسطنطنیہ پہ جو حملہ کرے گا. کہا اللہ کے رسول مجھے بھی اس لشکر میں شامل ہونے کی دعا کیجیے. کہا آپ پہلے میں شامل ہیں. اب یہاں پہ غور کیجیے ام حرام بنت ملحان ابھی زندہ ہیں اور ان کو ان کی زندگی میں کیا کہا جاتا تھا؟ شہیدہ بحر. شہیدہ بحر ابھی شہید نہیں ہوئی لیکن اس حدیث کی وجہ سے ان کو شہیدہ بحر کہا جاتا تھا. اور جب پہلا بحری بیڑا تیار ہوا ام حرام بنت ملحان اس میں شامل ہوئی. وہ پہلا بحری بیڑا جس کا اول تا آخر پورے کا پورا لشکر جنتی ہے، اس کا امیر البحر کون تھا؟ اس کا امیر البحر سیدنا امیر معاویہ تھے، جس کو آج آپ ایڈمیرل کہتے ہیں. وہ امیر البحر جس لشکر کا اول تا آخر پورے کا پورا مغفور ہے، جنت میں داخل ہو جائے گا. اس کے امیر، اس لشکر کے، اس بحری جہاد کے امیر سیدنا امیر معاویہ تھے. اور بات یہاں تک رہتی تو کسی کے ذہن میں اشکال آ سکتا تھا کہ ام حرام بنت ملحان کا کیا بنا؟ وہ اسی لشکر میں شامل ہوئی اور اسی لشکر میں شہید ہوئی.
اور پھر آپ کہتے ہو کہ اس صحابی کی کوئی عظمت نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں ہے. دلیل ایک گڑی ہوئی. وہ کہتا ہے جی یہ ہشام صاحب جی کہتے ہیں حدیث میں نے گڑی ہوئی. بدبخت حدیث گڑی ہوئی کا نہیں کہتے, حدیث کا مفہوم تو نے گڑا ہوا. سیدنا امیر معاویہ کے خلاف ایک حدیث سوشل میڈیا پہ چڑھائی جائے 28 بار آجی بخاری کی حدیث ہے, عمار کو فیہ باغیہ قتل کرے گا, عمار کو فیہ باغیہ قتل کرے گا, جو عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا اور عمار اس کو جنت کی طرف بلاتے ہوگے. یہ حدیث صحیح ہے, یہ بخاری شریف کی ہے, لیکن جو اس کی ٹرانسلیشن مفہوم تو نے محدثین کے فقہائے امت کے خلاف کی ہے وہ تیرا من گھڑت ترجمہ اور تشریح ہے. کہتا ہے اس لشکر سے مراد جو جہنم کی طرف بلانے والا, معاذ اللہ معاذ اللہ, وہ جہنم کی طرف بلانے والا لشکر کس کا لشکر ہے؟ سیدنا امیر معاویہ کا, امی عائشہ کا, طلحہ کا, زبیر کا. اب بتائیے طلحہ زبیر تو عشرہ مبشرہ میں شامل ہے کہ نہیں؟ امی عائشہ کے بارے میں رسول اللہ کی حدیث ہے کہ نہیں یہ جنت میں بھی میری بیوی ہے. یہ صحابہ جہنم کی طرف بلانے والے. آپ نے اس بات کے اوپر غور کرنا ہے کہ کیا اگر عمار کو سیدنا امیر معاویہ کے لشکر میں سے کسی نے قتل کیا, شہید کیا, تو کیا سیدنا امیر معاویہ کا پورا لشکر جہنم کی طرف بلانے والا ہو گیا یا پورا لشکر باغی ہو گیا؟ ایک دلیل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, صرف ایک بات, اور اس کے اوپر اپنی بات کو ختم کروں گا. حضرت علی کا ایک لشکری تھا, وہ حضرت علی کے پاس آیا, کیا لے کے آیا؟ سیدنا زبیر کا سر لے کے آیا, سیدنا زبیر کا. اور دل میں یہ اس کے امنگ ہے اور خواہش ہے کہ میں اتنے بڑے جرنیل کا, اتنے بڑے سپہ سالار کا اور اتنے بڑے مخالف کا سر لے کے آیا ہوں. آ کے دربار میں دستک دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے علی مجھے انعام سے نوازا جائے, مجھے اکرام سے نوازا جائے, دیکھ میں کس عظیم سپہ سالار کا سر لایا ہوں. علی نے کہا کس کا سر لائے ہو؟ کہا سیدنا زبیر کا سر لایا ہوں. یہاں پہ آپ نے حضرت علی کا جواب سننا ہے, آپ کو سارا مسئلہ سمجھ آ جائے گا. حضرت علی نے کہا سن, تو مجھ سے انعام کی لالچ چاہتا ہے, تو مجھ سے اکرام کی لالچ چاہتا ہے, اے سیدنا زبیر کے سر لانے والے, جا تجھے جہنم کی بشارت ہو, جا تجھے جہنم کی بشارت ہو. کیوں؟ میں نے رسول اللہ سے خود سنا تھا ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میں محمد الرسول اللہ کا حواری زبیر ہے. کیا مسئلہ حد ہوا کہ سیدنا علی کے لشکر میں سے اگر کوئی سیدنا زبیر حواری رسول عشرہ مبشرہ کو شہید کر دے تو آج تک کسی اہل سنت نے معاذ اللہ کہا کہ حضرت علی کے لشکر جہنمی, کسی ایک نے کبھی کہا. حضرت علی خود کہہ رہے ہیں کہ زبیر کو شہید کرنے والے تجھے جہنم کی بشارت. اس سے مراد یہ ہے اجماع امت ہے, یہ مسئلہ سمجھ کے جائیے, اجماع امت ہے. اور 1400 سال سے متفقہ چلا آ رہا ہے کہ صحابہ کے دور میں صرف ایک گروہ تھا جو جہنم کی طرف بلانے والا تھا. وہ کس کا گروہ تھا؟ جواب دیجئے, کس کا گروہ تھا؟ خارجیوں کا گروہ تھا. اور وہ خارجی کچھ سیدنا امیر معاویہ کے لشکر میں بھی شامل تھے اور کچھ سیدنا حضرت علی کے لشکر میں شامل تھے. انہوں نے یہ ساری کی ساری کارروائیاں کی. اب اگر عمار کو سیدنا امیر معاویہ کا کوئی لشکری شہید کرتا ہے تو اس سے سیدنا امیر معاویہ کا پورا لشکر جہنم کی طرف بلانے والا نہیں ہوتا. وجہ اس کی دلیل اگلی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن کو دیکھا, لڑکھڑا گئے, سنبھالا, پیار کیا, مختلف حدیث آپ نے پڑھی ہوئی. پھر بڑے محبت سے کہا یہ میرا بیٹا سردار ہے, یہ میرا بیٹا سردار ہے. کس وجہ سے؟ یہ مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے مابین صلح کروائے گا. یہ رسول اللہ کے الفاظ ہیں کہ مولوی کے. کن گروہوں میں صلح کرائے گا؟ مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں. اے مردہ جہلمی, کیا حسن نے یہ حدیث نہیں سی سنی کہ فیہ باغیہ عمار کو قتل کرے گا اور وہ جہنم کی طرف بلانے والا ہوگا؟ بتائیے عمار کی شہادت پہلے ہوئی ہے اور حسن اور معاویہ کی صلح بعد میں ہوئی ہے کہ نہیں؟ حضرت حسن نے سیدنا امیر معاویہ کے ہاتھ کے اوپر جب ہاتھ کو رکھ کر اس بات کا اعلان کر دیا اور رسول اللہ کی اس حدیث کو سچا کر دیا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے, مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح کروائے گا. اور صلح کیسے کروائی, کیا اثار کیا, کیا قربانی دی اپنے نانا کی امت کے لیے, اس سے بڑی کیا قربانی ہو سکتی ہے؟ کہا ہاتھ کو آگے بڑھائے,
سیدنا امیر معاویہ نے ہاتھ کو آگے بڑھا، ان کے ہاتھوں پہ اپنے ہاتھ کو رکھ دیا، کہا مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرواتا ہوں، آج کے بعد تو ہمارا متفقن علی امیر المومنین ہے۔ سیدنا حسن کو نہیں تھا پتا یہ جہنم کی طرف بلانے والا، کیسا تو بدبخت انسان ہے تو سیدنا امیر معاویہ صحابہ کے بارے میں لوگوں کے دماغ میں یہ وسوسے، یہ اشکال ڈالنا چاہتا ہے کہ یہ گروہ جہنم کی طرف بلانے والی ہے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تم عشق کی عین حقیقت ہو، دلدار دلوں کی دھڑکن ہو، دھڑکن ہو، دھڑکن ہو۔ تم اونچے پہاڑوں کی چوٹی ہو، تم سونا ہو، تم کندن ہو، تم سونا ہو، تم کندن ہو۔ حبداری یاران نبی کا معدن ہو، تم مخزن ہو، تم مخزن ہو، تم مخزن ہو۔ تم وارث مسند اہل وفا، تم اہل جنو کا جو بن ہو، تم اہل جنو کا جو بن ہو۔ راہ صحابہ کے شہیدو، راہ صحابہ